अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। आला अफसरान हुकूमत के निशाने पर अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ताहिर महमूद की मुअत्तली के पीछे असल मामला क्या है? करप्शन के कौन से केसों से पर्दा उठाया? सियासी फिजा गर्म, बयानात की जंग में शिद्दत। 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के कारकुन ज्यादा होंगे या हुकूमत की लाठियां? ड्रोन हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ड्रोन हमले रुकवा सकेगी? हुकूमत पाकिस्तान ने आज अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान जनाब ताहिर महमूद को मुअत्तल कर दिया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नैब को 4 रेफरेंसेस भेजे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग्स के मुताबिक उन्होंने बताया नैब को कि 4 महकमे पाकिस्तान के, जिनमें प्लानिंग डिवीजन, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वजारत ख़जाना और वजारत सेहत इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं, अरबों रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कवानीन के कवायद की खिलाफ वर्जी है। मिसाल के तौर पर एक उन्होंने रेफरेंस भेजा जिसमें यह बताया गया कि जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, जो सब्सिडी देते हैं, तकरीबन 600 अरब रुपए की सब्सिडी है, बगैर किसी ऑडिट के दे दी गई है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे पैसे रिलीज कर रहा है प्री ऑडिट के बगैर। संगीन खिलाफ वर्जियाँ थी कवायद की, जिनके बारे में रेफरेंस भेजे नैब को जनाब ताहिर महमूद ने, लेकिन उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने पटिशन भी दायर की है हाई कोर्ट में, कल उसको सुना जाएगा। ये मामला क्या है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। औरिया मकबूल जान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। औरिया साहब, ताहिर महमूद साहब की तो शोहरत है कि बहुत एक ईमानदार ऑफिसर हैं और उन्होंने ये जो रेफरेंस भेजे, कवायद की खिलाफ वर्जी हो रही थी, लाखों रुपए अरबों रुपए कौम के जो हैं वो कवायद के खिलाफ जा रहे थे, तो उनकी मुअत्तली हो गई। देखिए, ताहिर महमूद के बारे में मैं बता दूं कि अभी स्टाफ कॉलेज में हम 1 साल पहले इकट्ठे थे और इन चंद ईमानदार अफसरों में से हैं कि जो अपने बेटे के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के स्टाफ कॉलेज में आया करते थे। इस तरह के ईमानदार आदमियों में से हैं, 21 ग्रेड के ऑफिसर हैं। और उन्होंने असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब राजा परवेज अशरफ का केस को डिसाइड किया है तो उस वक्त एक रूलिंग दी थी कि कोई भी चेक जो है वो, कोई भी पेमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टली उसको नहीं दे सकती स्टेट बैंक को। और उसके अंदर उन्होंने रूल कोट किया था CGA 2001, जिसकी सेक्शन 5B के तहत नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था अगर ऐसा है तो फिर आप इन केसेस को आप नैब को दें। उन्होंने सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान के AGPRs को, अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर्स को कहा कि ये आप इस तरह के एनॉमलीज नहीं होनी चाहिए। फिर वो उन्होंने 4 मुख्तलिफ केसेस ऐसे हैं कि जिनको उन्होंने नैब के को भेजा और फिर 11 तारीख को भेजा और 12 तारीख को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में पूरा रिकॉर्ड भी जमा करा दिया। इन केसेस में सबसे पहला केस जो है वो है प्लानिंग डेवलपमेंट डिवीजन का, जो केस वहां पर इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक हॉस्पिटल और एक स्कूल जो है उसको हॉस्टल बनाने का है। इसके अंदर एक ब्लैक लिस्टेड किस्म का ठेकेदार था जिसको उन्होंने पेमेंट की, वो भी काफ़ी सारी 60-65 करोड़ की ऐसी थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये भी मशकूक है। फिर उसके बाद एक यूनिसेफ की वैक्सीन खरीदी जाती है जिसके बारे में रूल ये है कि कंपेटिटिव बिडिंग होनी चाहिए और कंपेटिटिव बिडिंग के बगैर आप नहीं खरीद सकते। उसके ऊपर भी बहुत अरसे से, मैंने 2007 का, उससे पहले से भी पुराने, ये कोई आज की हुकूमत की बात नहीं, पुराने चले आ रहे हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दी है कि उसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में अमल हो, तो उन्होंने उसका केस भी, क्योंकि नहीं मान रहे थे तो उन्होंने वो केस भी नैब को भेज दिया। तीसरा उनका जो केस था वो पेट्रोलियम की सब्सिडी दी जाती है जो पेट्रोलियम कंपनीज को दी जाती है। ये फाइनेंस के हिसाब से केस था कि जो फाइनेंस जो है वो भी डायरेक्ट बगैर प्री ऑडिट के उसको भेज देती थी। अब बाईपासिंग दी ऑडिटर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, ये ऐसी चीज है कि इसके अंदर आपके चेक एंड बैलेंसेस आते हैं। और इसके बाद उन्होंने फिर गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिखा कि भाई आप ये जो रिलीजेस हो रही हैं, जैसे राजा परवेज अशरफ साहब ने बाकायदा ऑडिटर जनरल ऑफिस को बाईपास करके वहां की थी। ये वो सारी चीजें हैं कि जिसके अंदर हम ये तसव्वुर ही नहीं कर पाते कि चेक एंड बैलेंस के बगैर हमारी पेमेंट क्यों रोकी जा रही है। हम इस मुल्क के हुक्मरान हैं, हम तो डायरेक्ट जब चाहेंगे जिस तरह का पैसा चाहेंगे खर्च कर लेंगे। इसका मतलब यह है और ये साहब कि अगर कोई ईमानदार आदमी का सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में कवायद के मुताबिक अगर मूव करेगा तो फिर उसको एक नौकरी करने का पाकिस्तान में हक नहीं है, वो बिल्कुल उसको रातों रात फारिग कर दिया जाएगा। देखिए, अभी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई है और मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा देखिए मुझे उन्होंने बगैर किसी वजह के सस्पेंड किया, कोई रीजन नहीं दी। उन्होंने कहा मैंने 4 नैब के केसेस भेजे हैं, अगर आप इतने शेर हो, समझते हो कि मैंने बदयानती किया तो मेरे खिलाफ एक नैब को मेरे खिलाफ रेफरेंस भेज दो, मतलब आप बता दो ताकि दुनिया में, देखिए ओपन बात है ना
یہ اب وہ سوسائٹی نہیں رہ گئی. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ حکومت کے ملازم نہیں ہیں, آپ ریاست کے ملازم ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, ریاست کے ملازم ہیں. میں اگر ایک ملازم ہوں, اگر وہ ملازم ہے, تو پاکستان کا بچہ ٹیکس پے کر کے میری نوکری اور میری تنخواہ دیتا ہے, میرے پرکس دیتا ہے. اس ملک کے بچوں کے ٹیکسز کا قرض ہے میرے اوپر کہ میں ایمانداری کروں. اس بچوں کے ٹیکسز کا قرض ہے کہ میں اس ملک کے اندر اگر کوئی بدجانتی ہوتی ہے تو اس کو روکوں. اس ملک کے بچوں کا قرض ہے کہ میں سچ بولوں اور سچ بتاؤں, اور یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. کوئی پاکستان کا گورنمنٹ ملازم حکومت کا ملازم نہیں ہے, ریاست پاکستان اور 18 کروڑ عوام کا ملازم ہے. یہ اولیاء صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے, لیکن کچھ اس پہ کمنٹ کیجئے کہ یہ کس طرح سے پھر معاملات چل رہے ہیں. نادرا کے چیئرمین کا معاملہ آپ نے دیکھا, جس طرح اس کو ہٹایا گیا, اب پھر اس کے بعد نادرا کو الیکشن کمیشن کے حوالے کیا جا رہا تھا. الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا کہ یہ آئین کے مطابق یہ غلط ہوگا. یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے شاید لوگ جو سمجھتے ہیں کہ 12 دسمبر کے بعد جو ہے دنیا بدل گئی ہے اور شاید ہمیں چیک اینڈ بیلنس کرنے کی صورت ہے. انہیں اندازہ نہیں کہ پلوں کے نیچے بہت سارا پانی گزر چکا ہوا ہے. اگر اس وقت پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح اسرٹ نہیں کرتی جتنا 12 دسمبر سے پہلے کرتی تھی, اور اس طرح ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتی, تو عدلیہ کا خود وقار جو ہے وہ ایٹ سٹیک آ جائے گا. اس لیے کہ عدلیہ نے جو کام کیے تھے وہ عوام کی جذبات, پبلک سینٹیمنٹس کے مطابق کیے تھے. لوگ چاہتے تھے کہ لوگ کٹہرے میں آئیں, لوگ چاہتے تھے کہ جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا وہ کٹہرے میں آئیں, لوگ چاہتے تھے کہ اس طرح سو موٹو اور ایفرسو اور ہم ان کی طرف جائیں. تو یہ ایک مزاج بن گیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ میڈیا اتنا بڑا اوپن ہو گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ خوف جو ہے ایک سرکاری ملازمین کے اندر جو نوکریوں کا خوف تھا جو یہ نکلتا جا رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ بیچارے کیریئر آدمی ہے, کیونکہ اور تک 6-7 مہینے یا 8 مہینے نوکری رہ گئی ہو, لیکن اس نے اپنے کیریئر آدمی ہے, اس نے اس نوکری کی پرواہ نہیں کی, اس نے کھڑے ہو گیا. اب اس وقت لیکن اولیاء صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو چلے اپنے کیریئر کے آخر میں تھے, بہت سارے نوجوان آفیسر جو ہیں ان کے سامنے بھی اس طرح کی بے ضابطگیاں ہو رہی ہوں گی, لیکن یہ جس انداز میں معطلیاں کی جا رہی ہیں بالکل ایک راتوں رات اور 1 گھنٹے کے اندر اگر کوئی پاورفل آدمیوں کے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے تو یہ ہم اپنی بیوروکریسی کو میسج کیا بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک بات ہے, شمع روشن کرنی پڑے گی, آپ کو سیکریفائس دینی پڑے گی. اگر اوپر بڑے بیٹھے ہوئے افسر آج شمع روشن کرنے, آج بتا دیں کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, ہمارے نزدیک نہ پرکس کی کوئی اہمیت ہے, نہ گاڑیوں کی کوئی اہمیت ہے, نہ کوٹھیوں کی کوئی اہمیت ہے, نہ تنخواہوں کی کوئی اہمیت ہے, نہ گرین نمبر پلیٹ کی کوئی اہمیت ہے. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے 17 گریڈ میں آنے والا افسر بھی ان کو مشعل راہ بنائے گا, لیکن ایک دفعہ اصول کے اوپر کھڑے ہو کر بات کرنا سیکھنی چاہیے. اولیاء صاحب, آپ کی بات ہوئی ہے طاہر محمود صاحب سے, انہوں نے کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ہے, تو کیا کورٹ کل ٹیک اپ کر رہی ہے اور ان کی پرے کیا ہے کہ ان کو بحال کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میرا یہ حق ہے, جو پرے ان کی یہ ہے کہ میرا حق ہے میرا جرم بتایا جائے. آپ مجھے یہ بتائیے, کبھی جرم کے بغیر بھی کسی کو نوکری سے نکالا جاتا ہے؟ کبھی جرم کے بغیر بھی کسی کو سسپینڈ کیا جاتا ہے؟ اب ہو سکتا ہے اس پرے کے بعد آج سب لوگ بیٹھے ہوں گے, ایک چارج شیٹ فریم کی گئی ہوگی, بنائی جائے گی, جیسے ہماری بیوروکریسی میں ہوتا ہے, بن جائے گی, صبح چارج شیٹ کو عدالت میں پیش ہو جائے گا. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ عدالت کے اندر سے یہ سسٹینیبل چیز رہے گی گورنمنٹ کے لیے. بہت بہت شکریہ اولیاء مقبول جان. بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ, اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کو آج برخاست کر دیا گیا نوکری سے. انہوں نے کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ ان کو بحال کیا جائے, انہیں ان کا جرم بتایا جائے, اور بادی نظر میں یہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو 4 ریفرنس بھیجے پاورفل منسٹریز اور پاورفل لوگوں کے خلاف, وہ یہ کہنا ہے حکومت کا کہ وہ اجازت کے بغیر بھیجے ہیں, انہوں نے ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ معاملہ کورٹ میں ہے, سسٹم چل رہا ہے, اور یقیناً جس طرح اولیاء مقبول جان نے کہا کہ اب جو صورتحال ہے اس میں بہت سارے ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے افسران جو ہیں وہ نوکری جانے کی بات سے بھی نہیں گھبراتے, اور جہاں پر کوئی غلطی ہے اس کے حوالے سے آواز اپنی بلند کرتے ہیں, احکامات دیتے ہیں, اور اگر پھر بھی ان کو روکنے کی کوشش کی جائے تو عدالت کا فورم موجود ہے جہاں اب طاہر محمود گئے ہیں. بڑا امپورٹنٹ یہ کیس ہوگا کل, دیکھنا ہے کہ عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ, مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان دھرنا
لاہور میں پنجاب کی حکومت نے کہا ہے کہ دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، مال روڈ پر احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا، جبکہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تاریخی دھرنا ہوگا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا اور مال روڈ پر احتجاج ضرور ہوگا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے آج اعلان کیا ہے کہ 22 دسمبر کو لاہور میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا، بہت سارے لوگ جمع ہوں گے، مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں گے، حکومت کی پالیسیز کے خلاف احتجاج کریں گے اور مجبور کیا جائے گا حکومت کو کہ وہ جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس کو واپس لے، بجلی سستی کرے، دوسری چیزیں سستی کریں، لوگوں کو پروٹیکشن دے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے کہ مال روڈ پر پابندی ہے، وہاں پر کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہو سکتا اور بالکل کسی قسم کے احتجاج کی مال روڈ پر اجازت نہیں دی جائے گی۔ بڑا ایک واضح موقف دیا ہے پنجاب حکومت نے۔ اب ہر شخص فکر مند ہے کہ کیا ہوگا 22 دسمبر کو۔ اگر ہم لاہور کی تاریخ پر نظر ڈالیں، احتجاجی سیاست کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو مال روڈ کی ایک بڑی اہمیت رہی ہے۔ جب ایوب خان کو للکارا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے تو وہاں پر جو ناصر باغ ہے اس کو پانی سے بھر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اس میں بجلی کی تاریں پھینک دی گئی تھیں۔ پھر یہ جو بعد میں جب قومی اتحاد نے اپنی تحریک چلائی بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف تو تب بھی مال روڈ استعمال ہوا۔ ایک تاریخی حیثیت ہے احتجاجوں کے حوالے سے، لیکن اس وقت ہائی کورٹ کے حکم پر پابندی ہے۔ ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو حمزہ شہباز وہاں پر مختلف جو احتجاجی مظاہرے ہیں ان کی قیادت کر چکے ہیں۔ یہ وہ احتجاجی مظاہرے تھے جو وفاقی حکومت کے خلاف تھے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے۔ اب کیا کرے گی پنجاب حکومت؟ کیا پھر ایک بلوا ہوگا، ہنگامہ ہوگا، دنگا ہوگا اور تحریک انصاف کس طرح اس سے نپٹے گی؟ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب اعجاز چودھری، تحریک انصاف پنجاب کے صدر ہیں، اور مسلم لیگ نون کے زعیم قادری ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے اعجاز چودھری صاحب کی جانب۔ اعجاز صاحب، حکومت تو یہ کہتی ہے پنجاب کے آپ کو کوئی احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا، پابندی ہے مال روڈ پر۔ میں حکومت پنجاب کو کہتا ہوں کہ راستہ روکے دیے دیتے ہو دیوانوں کا اور شہر میں ڈھیر نہ لگ جائے گریبانوں کا۔ اصل میں تو جی ہم عام آدمی اور غریب آدمی کے جو مسائل ہیں انہیں چاہتے ہیں کہ حکومت کے سامنے لے کے آیا جائے۔ اصل میں گزشتہ 6-7 ماہ میں بھی اور گزشتہ 5 سال جب پنجاب میں پی ایل ایم کی حکومت رہی ہے ان کے کان پہ جوں نہیں رینگی ہے، اور یہ تو یہ کہتے تھے نا بہت تجربہ کار ہیں، حکومتوں کا انہیں تجربہ ہے۔ ان کے تجربے نے آج غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور خودکشی کر رہے ہیں افلاس اور بھوک کے ہاتھوں۔ انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس مہنگائی کے نیچے آ کے عوام کس طرح پس کے رہ گئی ہے۔ اس لیے تحریک انصاف کی یہ ذمہ داری ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور سڑکوں کے اوپر بھی وہ آ کے احتجاج کریں، عوام کے دکھ درد کی بات کریں، ان کے دل کی بات کریں، اور احتجاج کر کے حکمرانوں کے جو یعنی ذرا ضمیر بھی سوئے ہوئے ہیں، ضمیر بھی سوئے ہوئے ہیں اور ان کے جسم بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگایا جائے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم اس سال کے آغاز کے اوپر جو قیمتیں تھیں ان قیمتوں کو یہ واپس لائیں۔ ان کی ساری مالی اور جو اقتصادی پالیسیز ہیں وہ بالکل فیل ہو کے رہ گئی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کن پیمانوں اور اشاریوں ہمارے ساتھ ہی اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے، زعیم قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ زعیم صاحب، آپ نے سنی گفتگو اعجاز چودھری صاحب کی، یہ تو ابھی سے بڑے مشتعل ہیں اور بڑا غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ روکیں گے آپ انہیں؟ روک سکیں گے 22 دسمبر کو؟ نہیں، یہ تو زور بیاں ہے۔ ماشاءاللہ اللہ اس کو اور تقویت عطا فرمائے، میرے بھائی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ آج سے 3 برس پہلے اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ مال روڈ پر جلد سے جلوس اور جو پروسیشنز ہیں ان پر پابندی لگائی تھی۔ اس کے خلاف کچھ لوگ ہائی کورٹ میں گئے اور تمام تاجر مال روڈ کے اور ملکہ جو مارکیٹس ہیں ان کے ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن داخل کی اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ 12 سے 13 ارب روپے کا نقصان صرف مال روڈ بند کرنے سے پورے دن میں جو ہے اس کا ان لوگوں کو ہوتا ہے، جس پہ ہائی کورٹ نے کوگنیزنس لی اور ایک فیصلہ کیا کہ مال روڈ پہ جلد سے جلوس نہ کریں کیونکہ یہ ایک مین آرٹری ہے شہر کی، اس سے پورا شہر چوک ہو جاتا ہے۔ کریں مظاہرہ، میں کہتا ہوں کہ ان کا بنیادی حق ہے، لیکن آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مہربانی فرمائیں تاکہ ان کا پیغام بھی ہو اور پتہ بھی لگے کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔
اور سب سے بڑی بات انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دے رکھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شعر بڑا ضروری ہے کہ ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اسی عطار کے لونڈے سے دوا لی اور بلاول بھٹو زرداری نے ان کے اس مظاہرے میں جو ہے وہ ساتھ دینے کی گارنٹی بھی دے دی ان کو. بڑی خوشائن بات ہے. ضرور کریں, ضرور کریں, ایک سوال ضرور کریں, ایک جواب ضرور ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ لوگ ان کی بات بھی سن لیں, لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو. بالکل آئیں, ان کا بنیادی حق ہے, لیکن قانون کی پاسداری مہربانی کریں, فرمائیں. اس سے بڑا میرے خیال میں اچھا میسج کنوے ہوگا. اچھا زعیم صاحب یہ بیان کیجئے گا, آپ نے بجا فرمایا کہ ہائی کورٹ نے تو پابندی لگائی ہوئی, لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حمزہ شہباز صاحب نے بھی وہیں پر مال روڈ پر قیادت کی تھی, اسمبلی کے سامنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. پھر وکیل جو ہیں وہ تو ہمیشہ وہاں پر چلتے ہیں. اس فیصلے کے بعد یہ گورنر رول میں انہوں نے قیادت کی تھی. یہ گورنر رول کے بعد کا فیصلہ ہے. میں اسمبلی میں موجود تھا, اسمبلی نے پہلے فیصلہ کیا, پھر ہائی کورٹ نے کاگنیزنس لی. دس از مچ آفٹر دی انسیڈنٹ آف گورنر رول. جب گورنر رول لگا اس وقت یہ قانون نہیں تھا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا. اس کے بعد کوئی ایسا عمل پی ایم ایل این نے نہیں کیا. نہیں زعیم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غریب آدمی اس وقت مہنگائی سے تنگ ہے, اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے, کیا وہ گورنر رول سے بڑا کرائم نہیں ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. نہیں, گورنر رول سے بڑا تو خیر کرائم دنیا میں کوئی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کو اوائڈ کیا گیا اور بائی پاس کیا گیا تھا, وہ تو کانسٹیٹیوشنل بات ہے, تقابل نہیں ہے دونوں باتوں کا. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا, میں مانتا ہوں اس بات پہ کہ جو ریسٹرکچرنگ حالیہ گورنمنٹ کو کرنی پڑی ڈیو ٹو لیک آف اویلیبل ریسورسز اور فج فگرز, وہ اس کا امپیکٹ بجلی, گیس اور دیگر تیل کی قیمت میں مہنگائی کی وجہ سے جو امپیکٹ تھا وہ 17 سے 20% تھا. ہم مانتے ہیں کہ وہ 17 سے 20% ہمارا ہوا انفراسٹرکچر میں جو مہنگائی کی اس کی وجہ سے, اور اس کا کاسٹ آف پروڈکشن پہ اثر پڑا. لیکن باقی 3 مضمرات یعنی کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, ریٹیلز, فارم ٹو مارکیٹ ایکسیس, جن کی بڑھوتی جو امپیکٹ آیا اس مہنگائی کا جو 17% سے 20% آنا چاہیے تھا, وہ 60% کے قریب آیا. ہم نے پنجاب میں اس کو چیک کیا. آج اللہ کے فضل سے پنجاب میں آپ کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, کمپیریزن کر لیں پنجاب کی قیمتوں کا سندھ اور کے پی کے کی قیمتوں کا. آج 40 روپے کلو آٹا ہے, وہاں پہ 52 روپے کلو آٹا ہے, اس لیے کہ پروونشل گورنمنٹس اپلائی نہیں کر رہی اپنے آپ کو. تو بھائی یا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں. ہم نے 3 بازار لگائے, بدھ, جمعرات اور اتوار, ساری دنیا جاتی ہے, سستی چیزیں لے کے آتی ہے. کیا آپ نے ایسا کوئی عمل اپنے صوبے میں کیا؟ اگر آپ نے وہاں نہیں کیا تو پھر ایک لانگ مارچ یا دھرنا وہاں پہ پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی دے دیں, ایک قائم علی شاہ صاحب کے خلاف بھی دے دیں. پنجاب میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زعیم قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. زعیم صاحب بڑا زعیم صاحب میں آپ کو روکوں گا, بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ پوچھیں گے اعجاز چودھری صاحب سے کہ زعیم قادری صاحب تو کہتے ہیں کہ احتجاج تو ضرور کریں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کریں, کیونکہ ہائی کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, مال روڈ پر جلسے جلوس نہیں ہوں گے تو تحریک انصاف کس طرح قانون کو توڑے گی. اس کا جواب لیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. مسلم لیگ نون کے اکابرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل دھرنا نہیں دینے دیں گے مال روڈ پر, یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تحریک انصاف کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہائی کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے. بڑے مضبوط ارادے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے, ان کا کہنا ہے کہ کسی قسم کے مال روڈ پر احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی. اعجاز چودھری صاحب آپ نے زعیم قادری صاحب کی گفتگو ساری سنی. ایک سوال تو ان کا ویلڈ ہے کہ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں لاہور میں احتجاج کرنے کے لیے, مال روڈ پر اگر کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے تو آپ کیوں بضد ہیں کہ مال روڈ پر ہی احتجاج کریں گے؟ پہلے تو میں اپنے بھائی کا شعر اگر آپ اجازت دیں تو درست کر دوں. وہ اصل میں میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. میرا بھائی تو 3.5 برس عطار کے لونڈے کے ساتھ صوبائی حکومت میں شریک رہا ہے اور 5 سال وہ ان کی فرینڈلی اپوزیشن کرتا رہا ہے, اور ان 7 مہینوں کے اندر بھی مکہ کے تحت انہیں یعنی موقع دیا ہوا ہے. اس لیے ہم نے تو دعوت نہیں دی, انہوں نے عوام کا مسئلہ سمجھ کے ہماری کال کی حمایت کی ہے. اور دوسری بات یہ, سمیع ابراہیم صاحب
اس کو مال روڈ کے چکر میں کیوں ڈالنا ہے؟ لوگوں کا پیٹ کا جہنم ہے کہ جو بھر نہیں رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، ان کے سکول ہیں، ان کے لیے دوائی یا بیمار پڑ جائیں تو، اور بنیادی ضروریات ہے زندگی کی، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، ڈیزل کا بل، پیٹرول کا بل، یہ اصل میں لوگوں کا مسئلہ ہے، مال روڈ مسئلہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کیوں کرے گی خلاف ورزی قانون کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتوار کا دن ہے، کوئی تاجر پریشان نہیں ہوگا، بالکل مال روڈ صاف ہوتی ہے اتوار کے دن۔ اس لیے میں اپنے بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پورے پنجاب کے اپنے کارکنان کو کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہم آواز بنیں گے غریب آدمی کی، عام آدمی کی۔ عمران خان عام آدمی ہے، نہ جاگیردار ہے، نہ سرمایہ دار ہے، نہ وڈیرا ہے، عام آدمی ہے، اور عام آدمی کا وہ لیڈر ہے، اس کی آواز بنیں گے، اور انشاءاللہ پورا شہر بھرا ہوا ہوگا مظاہرین سے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بھاگیں گے کس راستے سے، اس لیے اس طرح کی اچھا اعجاز صاحب جو بنیادی سوال یہ ہے کہ مال روڈ پر آپ جب احتجاج کرنے آئیں گے، اگر وہاں پر انتظامیہ نے آپ کو روکا تو آپ زبردستی جائیں گے مال روڈ پر، یا پھر شہر کے دوسرے علاقوں کی جانب جائیں گے احتجاج کرنے کے لیے؟ جی، یہ جو انتظامیہ ہے نا لاہور کی، یہ پی ایم ایل این کی ملازم نہیں ہے، یہ ریاست کے اہلکار ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اپوزیشن کے اندر ہے، ایک صوبے میں اور دوسرے میں حکومت کے اندر ہے، انہیں بھی اپنی حدود کا پتہ ہے اور تحریک انصاف کو اپنی حدود کا پتہ ہے۔ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے، کہ ہماری ان سے جنگ نہیں ہے، لیکن غریب کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑی تو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں نہ ان کی ہم لاٹھی سے ڈرتے ہیں، نہ ان کی جیل سے ڈرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں سارے یہ لوگ، کم از کم مجھے تو یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے، دنیا دیکھے گی۔ ظہیم قادری صاحب، تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ضرور احتجاج کریں گے، مال روڈ پر جائیں گے، پھر کیا آپ کے پاس کیا ہوگا؟ پنجاب حکومت کے پاس باڑیں لگائیں گے، تاریں لگائیں گے، لاٹھیاں برسائیں گے، یا پھر پانی چھوڑ کر ناصر باغ میں بجلی چھوڑیں گے؟ ایک تو میرے بڑے بھائی نے عمران خان کو عام آدمی کہا، عام آدمی 400 کنال کے گھر میں نہیں رہتا بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج ان کا نہیں، وہ 8,500 کنال میں رہتا ہے، 8,500 کنال میں رہتا ہے، عام آدمی نہیں کہہ رہا، عمرہ کے محلات میں۔ میں تو عام آدمی نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کے عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو کہہ رہا ہے کھلاڑی ہے، وہ سپورٹس مین ہے، تو 400 سپورٹس مین ہے، تو سپورٹس مین ہے تو 10 مرلے کے گھر میں رہے نا، 400 وہ 10 مرلے کا لئی ہے، آپ کو میں ساتھ لے چلوں گا، اس کا گھر 10 مرلے کا ہی ہے۔ جو 10 مرلے کے پلاٹ میاں نواز شریف سے لیے تھے، لکھ کے دیکھے کہ میرے پاس لاہور میں کوئی گھر نہیں ہے، وہ ہم نے ہسپتال کو دے دیے، اپنے گھر نہیں لے کے گئے وہ پلاٹ، ایفیڈیوٹ یہ کہتا ہے ہسپتال کو دیے، عمران خان صاحب کے پاس لاہور میں کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے جب ایفیڈیوٹ دیا تھا ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، بات خراب ہو جائے گی، جب ایفیڈیوٹ دیا تھا ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، ان کے والد کا گھر پارٹیشن سے ہے وہاں، والد کا گھر تھا، والد کا گھر تھا، ایفیڈیوٹ اگر کوئی دیا تو وہ یہ دیا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، پلاٹ، مجھے سب باتیں پتا ہے، آپ کو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا ہے، یہ جو آج جو 200-400% قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کا جواب دیں۔ ظہیم قادری صاحب یہ مت کہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو ظہیم قادری اور اعجاز چودھری کا مسئلہ نہیں ہے، 20 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ نہیں، میں آپ کی بات پہ نہیں بولا، مہربانی فرمائیں، سینئر ہیں، برا لگتا ہے لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا، نہیں آپ کریں بات، بسم اللہ۔ کہ دیکھیں مال روڈ پہ میں نے تو پابندی لگائی نہیں، اسمبلی نے لگائی اور ہائی کورٹ نے لگائی، اگر یہ اس پابندی کو توڑیں گے تو ہائی کورٹ کا کام ہے کاگنیزنس لینا بھائی، حکومت پنجاب کو کاگنیزنس جو بھی ہے انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، آرڈر آف دا ہائی کورٹ، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آرڈر آف دا ہائی کورٹ کو امپلیمنٹ کریں جو کہ ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے۔ ان کو کوئی شکایت ہوگی تو یہ ہائی کورٹ چلے جائیں، ہائی کورٹ کو کوئی شکایت ہوگی ظہیم صاحب میرا ایک سوال، ظہیم صاحب میرا ایک سوال ہے یہاں پر، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ قانون کی عملداری کی بات کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کے حکم جو اس پر پابندی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ بیان کیجئے یہ بھی تو حکم لکھا ہوا ہے عدالتوں نے اور پاکستان کے آئین میں کہ ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں ہوگی، غریب کی زندگی تنگ نہیں کی جائے گی، اور یہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں یہ بھی تو قانون کی جو عملداری میں کچھ خلل کا یہ اس میں بھی پہلو نہیں ہے؟ آپ نے درست فرمایا، یہی وہ عمل ہے جہاں پروونشل گورنمنٹس نے اپنا پارٹ پلے کرنا تھا۔ پروونشل گورنمنٹس نے وہ 40% انکریمنٹ جو پرائسز میں ہوا تھا ڈیو ٹو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ،
ड्यू टू रिटेलर्स, ड्यू टू फार्म टू मार्केट एक्सेस, उन तीनों चीज़ों को हमने चेक किया। 3 बाजार हफ्ते के लगाने शुरू किए, सप्लाई एंड डिमांड के मैकेनिज्म पे लोग अपॉइंट किए, अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फील्ड किया। आज चीज़ें पंजाब में बिल्कुल इन ऑर्डर आ गई और वो 40% कमी हो गई, सिर्फ वो 20% रह गई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बढ़ी थी। तो मेरे भाई यही अमल अगर सिंध, बलोचिस्तान और KPK में किया जाता तो इनका इम्पैक्ट उन सूबों में भी वाज़े तौर पर नजर आता जिस तरह पंजाब में नजर आ रहा है। और वो प्राइस का डिफरेंशियल जो पंजाब, KPK और सिंध में है वो आज ना होता। देखिए हमने ये सूबाई हुकूमत का काम है प्राइस कंट्रोल करना, जो जहां तक सूबाई हुकूमतों का काम था उन्होंने अपना काम नहीं किया। KPK में इन्होंने अपना काम तो किया नहीं और करते भी नहीं है। पंजाब में उम्मीद करते हैं आके कि हम यहाँ पे धरना दे देंगे और लोगों को डिस्टर्ब करके एक मूवमेंट चलाने की कोशिश की। तो ये वही है अपना पॉइंट स्कोरिंग, जो एक जाली ड्रोन्स जो मूवमेंट थी जो कुछ दिन चली, जिसमें नेटो सप्लाईज भी चलती रही और अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात भी दुरुस्त रहे। खुद जाके वहां पे एम्बेसडर के साथ मिलकर उसको ये भी बावर करवा दिया कि हम आपकी सप्लाईज बंद नहीं करेंगे, और वही पॉइंट स्कोरिंग और जो ड्रामा है वो आप पंजाब में शुरू कर रहे हैं। तो फबिया लोग जानते हैं, लोग देखते हैं, पता लग जाएगा। जी एजाज साहब वक्त कम है, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। मैं बिल्कुल सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये दफा 144 फरमा रहे हैं ना जी, हाई कोर्ट ने लगाई। मैं आपको बताऊं, ये जो आर्टिकल 4 के अंदर इज्जत, जान, माल और आबरू की हिफाजत है, ये टोटली उसके अंदर नाकाम हो चुके हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो फिर आप हाई कोर्ट जाइए। मेरी बात सुने, मुझे तो कोई इसमें बाक नहीं है। मैं तो इस मुल्क के अंदर उस सियासी जद्दोजहद का कारकुन रहा हूं जहां पर बड़े बड़े सियासतदान मिलकर ये फैसला करते थे कि माल रोड पे लगी हुई दफा 144 तोड़नी है। मैं आपको फिर समीर इब्राहिम साहब कहता हूं कि माल रोड ये इतवार का दिन है, माल रोड बिल्कुल खाली होगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता हम किसी कानून की बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज़हीन कादरी साहब। बड़ा इस वक्त मामला गर्म है। पंजाब हुकूमत इस बात पर बज़िद नजर आ रही है कि बिल्कुल माल रोड पर एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि एजाज चौधरी का कहना है कि कुछ भी हो जाए, लाठियां बरसें, कुछ भी हो, भरपूर एहतजाज होगा लाहौर में और यकीनन माल रोड पर भी वो एहतजाज करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मारूफ सहाफ़ी इम्तियाज़ गुल से बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ड्रोन हमलों के खिलाफ एक करारदाद पास हुई है, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका प्रैक्टिकली कोई इम्पैक्ट होगा या सिर्फ ये एक खबर थी और अब खबर ये गुजर गई। ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद पास की गई है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करे, जिसमें ड्रोन हमलों की मज़म्मत की गई है। इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। यह बताया जा रहा है कि जब यह करारदाद टेबल की गई तो ड्रोन हमलों के हवाले से जो मामला थे, खसूसी तौर पर पाकिस्तानी सफारतकारों की इसमें कोशिश थी, उन्होंने इसको शामिल कराया क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो ड्रोन हमलों से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से जनाब इम्तियाज़ गुल साहब से और जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो करारदाद है क्या इसका कोई हकीकी असर होगा ड्रोन हमलों पर, क्या रुक सकेंगे ड्रोन हमले, या फिर ये हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम को ये बावर कराने की कोशिश की है कि वो ड्रोन हमले रुकवाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। इम्तियाज़, ये जनरल असम्बली की करारदाद है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ये बाइंडिंग नहीं है, इसकी पाबंदी करना कोई अमेरिका के लिए ज़रूरी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहते हैं। अब इराक पे जो फौजकशी की थी अमेरिका ने, तो उसके लिए कोई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का तो सहारा नहीं लिया था। इसी तरह जो अफगानिस्तान पे फौजकशी थी उसमें भी कोई बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद शामिल नहीं थी। लिहाजा अब ये तवक्को करना कि अक़वाम मुत्तहिदा ने चूंकि इन हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया है, लिहाजा ये हमले रुक जाएंगे, मेरा ख्याल है जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उससे थोड़ा सा ये कोई मेल नहीं खाती इस किस्म की तवक्को। ये बहुत बड़ी एक इखलाकी फतह ज़रूर है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि उन तमाम ममालिक की जिन्होंने इस करारदाद के हक में वोट दिया है, खासतौर पे पाकिस्तान के सिफारतकार, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, उसमें खुद हमारा इदारा भी शामिल है। हमने
اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندے بین ایمرسن کو 24 ایسے کیس وزیرستان اور دوسرے علاقوں سے نکال کے دیے تھے جس میں ڈرون حملوں کا نشانہ معصوم عورتیں، بچے اور عام لوگ بنے تھے. اس سے برائے اس میں کوئی ملیٹنٹ یعنی عسکریت پسند ہلاک نہیں ہوا تھا. تو اس لمبی کہانی کو مختصر اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک بڑی اخلاقی فتح ضرور ہے، اس میں سب کو خوش ہونا چاہیے. اور پہلی مرتبہ میرا خیال ہے کہ ڈرون کے حوالے سے پوری دنیا بیک آواز ہو کے بولی ہے امریکی پالیسی کے خلاف. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امریکی اعلان شدہ پالیسی یہ ہے کہ القاعدہ کے تعاقب میں وہ ہر جگہ جائیں گے، ہر جگہ ڈرون بھیجیں گے، چاہے وہ صومالیہ ہو، سوڈان ہو، افغانستان ہو یا پاکستان ہو. اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک اقوام متحدہ کی قرارداد کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ اپنی اس پالیسی پہ نظر ثانی کرے گا. اچھا، یہ بیان کیجئے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر واقعتاً پریشر ڈالنا ہے امریکہ پر تو پھر سیکیورٹی کونسل میں جانا پڑے گا، وہاں سے یہ منظور کرانی پڑے گی قرارداد. ڈرون کے حوالے سے پاکستان اپنا جو مقدمہ ہے وہ سیکیورٹی کونسل میں کیوں نہیں لے کے جاتا؟ دیکھیے، سیکیورٹی کونسل میں اگر لے گئے تو وہاں امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا. امریکہ نے اگر ویٹو کیا تو اس کے ساتھ برطانیہ شامل ہو سکتا ہے. اگر برطانیہ نے اس کے حق میں ووٹ نہ بھی دیا، ہو سکتا ہے وہاں سے غیر حاضر ہو جائے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بحیثیت مجموعی ایک سپر پاور کے طور پہ امریکہ کی اپنی ایک انتہائی غیر معمولی اہمیت ہے، نہ صرف سلامتی کونسل میں بلکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، عالمی بینک میں، جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں. اور اسی طرح بڑے بڑے دارالخلافے جو ہیں، چاہے برلن ہے، چاہے لندن ہے یا پیرس ہے، وہاں پہ بھی نیٹو کے ایک بڑے اتحادی کے طور پہ اس کے ڈانڈے پھیلے ہوئے ہیں، بہت اثر و نفوذ ہے. اس وجہ سے ہم یہ مسئلہ سیکیورٹی کونسل میں لے جائیں یا جنرل اسمبلی میں لے جائیں، اس سے امریکہ کی عملی پالیسی پہ اثر بہت کم ہوگا. البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا ہوں، ایسے ایک کریک ڈاؤن ہو ان لوگوں کے خلاف جن کو امریکہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، جو افغانستان میں موجود امریکی اور دوسری افواج کے خلاف حملے کر رہے ہیں، جو القاعدہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے خلاف اگر پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت ایک فیصلہ کن ایسا اقدام کرے جس پہ امریکہ بھی یقین کرے، باقی دنیا بھی یقین کرے، اور انہیں یہ باور ہو جائے کہ واقعتاً حکومت پاکستان اب اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرون حملے نہ ہوں. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان امریکہ کو یہ بھی کہے اور مجبور کرے اس بات پہ دوسرے ملکوں کو ساتھ میں لا کے کہ اگر آپ نے ڈرون حملے کرنے ہی ہیں جو کہ ٹیکنالوجیکلی پوائنٹ نقطہ نظر تو وہ ٹیکنالوجی پاکستان کو دے دی جائے. اچھا امتیاز، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ دنیا کس طرح سے اس کو پرسیو کر رہی ہے. ہمارے ہاں جو معاملات ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک سٹیل میٹ آ گیا ہے ڈرون کے معاملے پر. طالبان سے مذاکرات کرنے کی بات کر رہی ہے حکومت پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں ڈرون حملے بند کیے جائیں. نیٹو کے حوالے سے جو اسی ڈرون حملے کی وجہ سے سپلائی روٹ ان کا کٹ آف ہوا، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ہوائی جہازوں کے ذریعے سامان لے جائیں گے. یہ جو ڈرون کا معاملہ ہے یہ تو پورا ویسٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہت بری طرح متاثر کرنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں. بلا شبہ ڈرونز کے حوالے سے صرف پاکستان کے اندر جو جذبات ہیں صرف وہی نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ بڑے بڑے دارالخلافوں میں دیکھیں، جتنے بھی سول سوسائٹی ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی اکثریت ان حملوں کے خلاف ہے. ایک اصول کے طور پہ اصول یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک، کسی دوسرے ملک سے پوچھے بغیر اس کی سرزمین پہ کسی بھی بہانے سے اس نوعیت کے حملے نہیں کر سکتے ہیں. اب اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے جس کا ہم نے اپنی رپورٹوں میں بھی، سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے اور دوسرے لوگوں نے اس کی نشاندہی کی، وہ یہ ہے کہ جو جواز امریکہ استعمال کر رہا ہے ڈرون حملوں کے لیے، کل کو وہی جواز بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، وہی جواز بھارت چین کے خلاف مثال کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. میں آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے. بہت امپورٹنٹ معاملہ لگ رہا ہے ڈرون کا، اور آگے چل کر یہ پاکستان کے، امریکہ اور دنیا کے ساتھ تعلقات کو بڑی شدید حد تک متاثر کر سکتا ہے. بڑا سنگین معاملہ ہے اور یقیناً اس کے لیے پاکستانی اکابرین کو بیٹھنا ہوگا، اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اس ہفتے کا آخری پروگرام. اب سوموار کو آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں خبروں اور انالیسس کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.